बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सवाल तो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की 3 साला मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से सिर्फ 36 दिन कबल मरियम नवाज साहबा को खुदा हाफिज का पैगाम भिजवाने के पीछे क्या मकासद कार फरमा हो सकते हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इसके अंदर ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब के लिए भी एक पैगाम पिन्हा है कि गंडापुर के जाने और सुहेल आफरीदी के आने के बाद आएँ, एक नए सफ़र का आगाज़ करें जिसका अंजाम कोई ना कोई मुमकिना मफाहमती डील या फिर मुस्तकबिल के हवाले से नया सियासी नक्शा हो। ये नया सियासी नक्शा क्या हो सकता है जिसमें नवाज लीग माइनस और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस हो सकती है। यकीनी तौर पर उसमें ताकतवर हलकों की कोई ऐसी ख्वाहिश पिन्हा है जो फिल वक्त इमरान खान साहब किसी सूरत पूरी करते नजर नहीं आ रहे। और अगर आर्मी चीफ साहब की 3 साला मुद्दत मुलाजमत 5 साला मुद्दत में तब्दील होने का नोटिफिकेशन भी आ जाए तो फिर आखिरकार नवंबर 2027 के बाद क्या होगा। जी हां, यह है आज का सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल। और फिर पहले महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, फिर अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर, फिर सुहेल आफरीदी KPK के नए वज़ीर-ए-आज़म। इमरान खान की जानिब से हाल ही में लिए गए, हाल ही में उठाए गए तमाम तर तीनों इकदामात, बड़े इकदामात ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताकतवर सियासी हलकों से किसी किस्म की डील के मूड में नहीं हैं। वो ताकतवर हलके जिन्हें कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का सामना है, वो ताकतवर हलके कि जिनके खिलाफ अदलिया में ताकतवर आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं। और आज एक बार फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की जानिब से बड़ा वाज़े और साफ ख़त लिखा गया है रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट तब्दील करने के हवाले से, और किसी सूरत वो इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो ताकतवर हलके जो अब मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ पर किसी सूरत मजीद इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, और वो ताकतवर हलके जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। मगर क्या इमरान खान उनका या वो इमरान खान साहब का हाथ पकड़ सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरखास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आप भी ये फ़र्ज़ निभाने में अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और सबसे बढ़कर आपने अभी तक अगर हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जनाब, मामले का आगाज़ अगर किया जाए इमरान खान साहब के अहम तरीन और बड़े पैगाम से जो कि रात के जारी किया गया अडयाला जेल से, और जो बड़े सवालात हमारी बुनियादी डिस्कशन के बाद उठे हैं उसमें उन सवालात के जवाबात हैं। इमरान खान साहब का रात के आने वाला ये पैगाम फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम है। इमरान खान साहब इस पैगाम में क्या कह रहे हैं ज़रा गौर से सुनिए। इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले वाज़े कर दूं कि गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने हार्ड स्टेट का जिक्र किया था और आजकल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ हार्ड स्टेट का जिक्र हो रहा है। चंद दिन पहले आसिम मुनीर साहब ने चंद हफ्ते पहले जिक्र किया था, डॉन ने इसके ऊपर कॉलम भी लिखा कि इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये हार्ड स्टेट है क्या? इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असली मतलब है ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, जहां कानून की अमलदारी हो, जहां अदलो इंसाफ का निज़ाम हो, जहां जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि कौम मुल्क का मफाद मुकद्दम हो। इमरान खान साहब ने कहा कि जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम ला नाफिज हो,
یاد رکھیں عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ اسٹیٹ کا قیام عملی طور پر ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ 26 نومبر ہو یا پھر مریدکے کا سانحہ، ان دونوں واقعات ہی میں اپنی ہی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بڑا واضح پیغام کہ 26 نومبر کو اور مرید کے سانحے کے اندر فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے فیلڈ مارشل صاحب نے گولیاں ان کو کہہ کر ان کے ذریعے ان کے حکم کے نتیجے میں یہ گولیاں برسائی گئیں۔ یہ دعویٰ عمران خان صاحب نے اپنے آخری اہم ترین پیغام کے اندر کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے۔ اس مینڈیٹ کے تحت یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ صوبے کی پالیسیاں خود مرتب کروں کیونکہ میں براہ راست عوام کو جواب دہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیوں کا نفاذ یقینی بنائیں جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن و امان قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمیں دانشمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں۔ عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہی دہشت گردی کا دیر پا حل نکال سکتی ہیں۔ میرے خلاف قائم جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں گزشتہ 10 ماہ سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی مگر ضمانت کا فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ میں تحریک انصاف کے تمام سیاسی قائدین، اراکین اسمبلی اور وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب سے میرے تمام کیسز کی عدالتی کارروائیوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں۔ بڑا اہم ترین پیغام عمران خان نے کہا سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود رہیں اور انصاف کے حصول تک اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ اوپن کورٹ کے کیسز میں شرکت آپ کا قانونی اور جمہوری حق ہے۔ عمران خان نے کہا تحریک انصاف کے دور حکومت میں نواز شریف کو جیل میں روزانہ کثیر تعداد میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت تھی۔ فیملی کو بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی بلکہ جیل میں دعوتوں تک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آج مجھے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس سے بڑی سیاسی انتقام کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عمران خان نے کہا مجھے جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ پچھلے 10 مہینوں میں صرف ایک بار میرے بیٹوں سے بات کروائی گئی، وہ بھی 3 منٹ کے 2 مختصر وقفوں سے۔ مجھے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے بلکہ بطور پارٹی لیڈر اپنے سیاسی ورکر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ وکلاء، سیاسی رفقا اور اہل خانہ سے ملاقات میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ سراسر بنیادی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کی تصدیق بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب سے آج صرف ایک وکیل فیصل ملک نے ملاقات کی اور انہوں نے بھی آ کر یہی بات واضح کی میڈیا سے گفتگو جب وہ کر رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کو آج ملاقات سے روکا گیا، باقی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی۔ اور پھر عمران خان صاحب کا انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جناب عمران خان کو اہل خانہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور پھر اسی بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ بیٹوں سے 10 ماہ میں ایک بار بات کرائی گئی، اخبارات اور ٹی وی کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب آئینی دائرے میں رہ کر کردار ادا کریں۔ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو رہنما ہیں، تمام تر جو کارکنان ہیں، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سہیل آفریدی، وہ اپنے وزراء جو ہیں وہ خود تعینات کریں۔ پھر سیاسی امور پر ہدایات سلمان اکرم راجہ کے ذریعے دی جائیں گی، وہ حکمت عملی بھی بیان کریں گے اور عمران خان کی ہدایات بھی پارٹی تک پہنچائیں گے، جنہوں نے بعد میں یہ کہا کہ بہت جلد ہم پورے ملک کے اندر جو ہے وہ جلسوں کا، جلوسوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب چنتخی وزیر اعظم شہباز شریف نے اطلاعات ہیں کہ سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور ایسا دعویٰ کیا ہے جناب وزیر مملکت برائے ثقافت و سیاحت نے۔
انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے صوبائی حکومت پنجاب کو کہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کا جو ہے وہ بندوبست کریں۔ یہ سب کچھ ناظرین ایک ایسے ماحول کے اندر ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کشمیر کے اندر حکومت کی تبدیلی کا سامنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں کیا کیا گیا تھا اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پر گرائی گئی تھی۔ اب یہ معاملہ لوٹ کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی جو ہے وہ غیر حقیقی نظام یہاں پر نہیں چل پائے گا، نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا، اور نئے الیکشن میں خوف اور ڈر طاقتور حلقوں کو پھر یہی ہے، چاہے گلگت بلتستان ہو یا پھر آزاد کشمیر ہو، کہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب مقبول ترین ہیں، وہی الیکشن جیتیں گے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں جو مجوزہ ترمیم متعارف کروائی گئی ہیں طاقتور حلقوں کے کہنے کے اوپر، جس میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، جس میں عالیہ نیلم صاحبہ بھی شامل ہیں، جس میں سرفراز ڈوگر صاحب بھی شامل ہیں، دونوں کے اوپر اعتراض کیا ہے جسٹس منصور نے اور جسٹس منیب نے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط لکھ دیا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ جو ہیں وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جو اکثریتی فیصلہ تھا ہم دونوں کا، اسے آپ پس پش ڈال کر وہ تمام تر کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں عدلیہ جو پہلے ہی آپ نے کمزور کر دی ہے، اس کو جو ہے وہ مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کی جو دھجیاں ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جناب اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے ایک بار پھر دھمکی دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو، ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ جلد جلسے جلوسوں کا اعلان پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کہنے پہ کرنے جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے تیاریاں ہیں، وہ ملاقات کریں گے، کیبنٹ تشکیل دیں گے، کچھ ابتدائی بنیادی فیصلے کریں گے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنا ہے مذاکرات کے ذریعے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے، جس کی جانب جو ہے وہ جنید اکبر اشارہ کر چکے ہیں۔ اور اسی کانٹیسٹ کے اندر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے دھمکی دی کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد نہیں آ سکتی، کوشش کر کے دیکھ لے۔ یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک دعویٰ کیا کہ جناب وہ جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں وہ نہیں آ سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ، اور پھر محسن نقوی صاحب نے کہا ان بٹوین دا لائن کہ جتھا ہتھیاروں کے ساتھ ہوگا تو ضرور ایکشن ہوگا، اور اس سے پہلے بھی اسی قسم کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کے پرامن جلسے جلوسوں کے اوپر لگائے گئے، چاہے وہ 9 مئی تھا، 26 نومبر تھا، دیگر معاملات تھے۔ اب کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جناب معاملات ایک بار پھر بڑی تیزی اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو عوامی رابطہ مہم ہے، اسے روکنا کسی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب اب اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، جنہیں اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر بنایا جا رہا ہے، جن کے حوالے سے دستخط بھی جو ارکان سے دستخط کرا کے اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ نون لیگ کو اعتراض ہے، اکبر ایس بابر صاحب کو اعتراض ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کو اعتراض ہے تو کس کو اعتراض ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون چاہتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر نہ بنے؟ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ یہ بڑا فیصلہ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل یا نعروں کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کر دی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دینا چاہیے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے حمایت کی ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، محمود خان اچکزئی صاحب کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے تاتیرہ اچکزئی، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کی، اور وہ پوسٹ تھی، اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے جس قسم کا کردار اس وقت پاکستانی سیاست جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل وہاں پر جو مظالم غزہ کے اندر کر رہا ہے، یا جو انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، تو یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح سے مینڈیٹ چھینا گیا، اسی کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے بات کی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اس یونیورسٹی کو یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں، اور اب جناب ان کے خلاف جو تعدیبی کارروائی ہے اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں، یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوششیں ہیں وہ جناب شروع کر دی گئی ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جناب ایک اور بڑا معاملہ ہوا جناب، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان
جو کہ اپوزیشن کا بڑا اتحاد ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہے, محمود خان رضوی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس, ان کی جماعتیں شامل ہیں, دیگر بھی جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ جماعتیں شامل ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دی ہوئی تھی. اب وہاں پر کچھ 3 پرسرار جماعتیں آئی ہیں جناب, ان کی جانب سے درخواست پہنچی ہے الیکشن کمیشن کہ ہمارا نام, یہ نام ہمیں دیا جائے. بعد میں جب الیکشن کمیشن نے پوچھا تو تینوں پرسرار جماعتوں کے عہدیداران نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسی درخواست جمع کرائی نہیں, یعنی یہ جو کچھ وہاں پر کرنے کا پروگرام تھا یہ درخواست کس کی جانب سے آئی ہوگی, اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اور جناب پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ 37 سیکنڈ کی جو ایک وائرل ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, جو جناب ہم رکھیں گے آپ کے سامنے, کہ جس کے اندر جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں آرمی چیف صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جانے والی ایک شخصیت اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے. یہ ذرا سنیے اور سے یہ پہلے, بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو خبر دے دوں اس وقت. نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ بالکل نہیں. آرمی چیف تو بڑی تعریف کرتے ہیں مریم صاحبہ کی. حالات آئیں گے آپ دیکھ لیجیے. اور بتائیے اس کا پہلے چیف منسٹر صاحب نہیں رہیں گی مریم نواز صاحبہ. میں نہیں یہ بات کر رہا, حالات ہوں گے تو آپ کو آپ خود جرنلسٹ ہیں. میں ہارڈ کور انالیسس دینے والا آدمی پیشن گوئیاں نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے اٹ ول کاسٹ یو ان فیوچر. جو طریقہ کار اپنایا اٹ ول کاسٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ نے حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو جناب آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں, آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں, یا پھر یورپ یا برطانیہ میں, مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں, یا پھر جنوبی ایشیا میں, کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام اور نام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں آئین, قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آوازیں پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.